अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन इब्न अब्दिल्लाह अल अरबी अल हाशमी अल्लज़ी अब्दुल्लाहि व रसूलुहु अरसलहु काफ़्फ़तल लिन्नास बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। हम सब पर लाजिम है कि हम अपने एक अकेले खालिक और मालिक की तस्बीह व तारीफ़ बयान करें, लेकिन याद रखें कि उस मालिक को हमारी तस्बीह की कोई ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ़ इसलिए है कि हम में शुक्र के जज्बात पैदा हों। हम जब अपने आप पर गौर करें तो हमें ये याद रहे कि हमारे रब ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। तस्बीह और शुक्र के जज्बात हमारे अंदर नरमी लाएं, हम में एहसास बंदगी पैदा हो। हमें हमेशा अपनी इब्तिदा और इंतहा याद रहे कि मिट्टी से पैदा होकर वापस मिट्टी में ही मिल जाना है। अब तस्बीह बयान करते वक्त इन बातों का ख्याल हमें रखना होगा ताकि हमें ये एहसास रहे कि वो मालिक हर चीज़ से पाक, सारी कमज़ोरियों, सारे अवगुणों से पाक, वो अपने आप में मुकम्मल, वो निर्गुण और निराकार रब जिसका कोई आकार और शेप नहीं, जिसे किसी ने देखा नहीं और देख भी ना सके। ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। सारी मखलूक की बसारतें और विजन्स मिलकर भी उसे इनकम्पास न कर सके और एट ए टाइम सारी बसारतें उसके अहाते में कैद। यकीनन हर एक के विजन की एक लिमिट और हद है और वो मालिक लिमिटलेस और लामहदूद है। हमारे मालिक ने हम इंसानों को ला तालमून शैया वाली हालत में पैदा फरमाया कि जब हम पैदा हुए तो हमें कुछ भी मालूम ना था, लेकिन वजअल लकुमुस्समा वल अब्सार वल अफ़िदा, हमें समात, बसारत और इंटेलेक्ट जैसी फैकल्टीज से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा, जिसके इस्तेमाल से हमने चीज़ों को जानने की कोशिश की तो हमारे इल्म में इजाफ़ा होने लगा, हमारे जहनों में बातें स्टोर होने लगी और धीरे धीरे अपने आसपास से मुतासिर होकर हम में अपने और गैरों का फ़र्क भी महसूस होने लगा। खुद को अच्छा और दूसरों को ख़राब समझने की भावना पैदा होने लगी। हम अपने आप को जन्नती और दूसरों को जहन्नमी समझने लगे, हालांकि लैसा लका मिनल अम्रि शै, इस मामले में हमारा या किसी और का तो कोई रोल है ही नहीं। यह पूरा का पूरा मामला तो अल्लाह और उसके बंदों के बीच का है कि औ यतूब अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम ज़ालिमून। चाहे तो अल्लाह उन्हें माफ़ करे या सज़ा दे, यकीनन उसे तो हर एक के जुल्म सितम और गुनाहों का मुकम्मल इल्म होता है। लोगों का हिसाब किताब रखने से ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ये है कि हम अपना हिसाब किताब रखें। हम इस पर सोचें कि अल्लाह ने तो हमें सिन फ्री हालत में पैदा किया था और हमारी ज़िंदगी की किताब बिल्कुल कोरी थी, जिसे हम अपनी सोच और हरकतों से गंदी करते जा रहे हैं। अभी भी मौका है हमारे पास अपनी किताब ज़िंदगी को तौबा के ज़रिए साफ़ करने का, क्योंकि इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, जो कोई भी अपने रब के पास गुनाहों से पाक सिन फ्री दिल लेकर पहुँचेगा वही कामयाब होगा। हम ध्यान दें कि हम किस तरह हमें मिली फैकल्टीज़ का इस्तेमाल करके अपनी किताब ज़िंदगी तैयार कर रहे हैं। हम सोचें कि हमारे मालिक ने हमें बोलने की शक्ति दी, हम अपनी ज़बान से कुरान की तिलावत भी करते हैं और उसी ज़बान से अगले ही पल गालियाँ भी देते हैं, अपने शब्दों से किसी का दिल दुखाते हैं। हमें सुनने के लिए हमारे मालिक ने समाज जैसी नेमत से नवाजा। होना तो ये चाहिए कि हम अपनी समात के इस्तेमाल करके अल्लाह के अहकामात को सुनते और समझते, मगर हम उसे लोगों की बुराइयां सुनने में इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन लोगों की अच्छाइयाँ सुनने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं।
اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے نظر جیسی دولت سے نوازا، پر ہم اپنی نظروں کو لوگوں کے عیب ڈھونڈنے اور ان کی کمزوری دیکھنے میں تو استعمال کرتے ہیں، لیکن خود کے عیب پر نظر ڈالنے کی ہمیں کبھی فرصت ملتی نہیں۔ اللہ نے ہمیں چیزوں کو پکڑنے کے لیے ہاتھ جیسی نعمت سے نوازا، جسے ہم لوگوں کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنے میں تو استعمال کرتے ہیں، لیکن کسی کی مدد اور سہارے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھانے میں ہم جلدی نہیں کرتے۔ اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے ہدایت کی دعا تو مانگتے ہیں، لیکن ہدایت کی جو کتاب اللہ نے اتاری اسے سمجھ کر پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، حالانکہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ایک انسان کی زندگی میں پیش آنے والے سارے مسئلوں کا حل موجود ہے۔ ذہن کی الجھنوں کو دور کرنے کی خاصیت اپنے اندر رکھتی ہے یہ کتاب، جس کتاب میں اللہ نے مختلف نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ کر کے ہماری رہنمائی کی۔ اگر ہم قرآن کریم میں آئے نبیوں اور رسولوں کے واقعات پر غور کریں تو ہمیں ایک چیز کامن ملے گی کہ رسول مبشرین و منذرین، تمام کے تمام رسولوں نے انعام کی خوشخبری دی اور سزا کی وارننگ بھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے دعا کرنے کا سلیقہ یہ کہہ کر سکھایا کہ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، تم اپنے رب سے اس کی سزا کے خوف اور انعام کے لالچی بن کر دعا کرو۔ بے شک یہ دونوں آیتیں ایک انسان کو انسان کی فطرت سے آشنا کراتی ہیں۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب تک انسان کو یہ دکھائی نہیں دے کہ فلاں کام کرنے پر اسے یہ فائدہ ہوگا اور اگر وہ فلاں کام نہیں کرے گا تو اسے نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا، تب تک انسان جاگتا نہیں، اور انسان کی اسی فطرت کو ٹریگر کیا جا رہا ہے ان دو آیتوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو معاملات میں نرمی اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے، لیکن نرمی اور ڈسپلن یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، کیونکہ معاملات میں نرمی کے ساتھ ساتھ ڈسپلن بھی بہت ضروری ہے، لیکن اتنے ریسٹرکشنز بھی نہ ہوں کہ سامنے والے کو قید میں رہنے کا احساس ہونے لگے۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، لیکن اس سے ہمیں یہ اختیار بالکل حاصل نہیں ہو سکتا کہ ہم سامنے والے پر اپنی باتوں سے تشدد کریں۔ بے شک ہماری آواز میں فرمنس ہو، روڈنس نہیں۔ اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت کرتے وقت بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہاں سختی کرنی ہے اور کہاں نرمی، کیونکہ بہت زیادہ لاڈ پیار سے بھی بچے بگڑنے لگتے ہیں اور بہت زیادہ ریسٹرکشنز بھی انہیں باغی بنا دیتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے جی پی ایس کا کام کریں، سی سی ٹی وی نہ بنیں۔ یقیناً بچوں کی غلطی پر انہیں کچھ نہ کہنے سے بھی ہم انہیں بگاڑ رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کی غلطی پر انہیں سپورٹ کرنے کے بجائے انہیں سمجھانا ضروری ہے۔ اپنی فرم آواز اور رویے سے ہم ان تک یہ بات پہنچائیں کہ ان کی یہ غلطی ٹالریٹ نہیں ہوگی، تاکہ انہیں صحیح اور غلط کا فرق محسوس ہو سکے، اور ان سب میں حکمت بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے بچوں میں چیزوں کی قیمت سے زیادہ چیزوں کی اہمیت کا احساس پیدا کریں۔ پرائس ٹیگ کی جگہ ویلیو ٹیگ دیکھنے کی نظر پیدا کریں۔ لوگوں سے اچھے سے پیش آنے کی عادت ڈالیں، لوگ دیکھ کر اچھے سے پیش آنے کی بالکل نہیں۔ ماں باپ کو اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر والد کسی غلطی پر بچے کو ٹوکے تو والدہ بچے کو سپورٹ نہ کرے، اور اگر والدہ کسی غلطی پر بچے کو کچھ کہے تو والد بچے کا بچاؤ نہ کرے، ورنہ بچے کے من میں کسی ایک کو لے کر خراب بھاونا پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح وقت سے پہلے ہی اپنے بچوں کو ہر چیز دینے کی عادت بھی نہ ڈالے، بلکہ عمل الانسانی ما تمنا کے ذریعے اللہ کے سسٹم کو ہم سمجھیں، ورنہ بچوں کی ہر تمنا اور فرمائش ترنت پوری کرنے سے کہیں نہ کہیں ہم انہیں ضدی بنا رہے ہوتے ہیں، انہیں نہ سننے کی عادت نہیں رہتی، اور اس طرح ان میں صبر کی کمی کا باعث بنتے ہیں، اور پھر اگر ان کی مرضی کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو تشدد پر اتر آتے ہیں، جو کہ ایک خطرناک سوچ کو جنم دیتی ہے۔ یقیناً ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر بڑے ہوتے ہیں اور ہمارے کچھ کہے بغیر ہم سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔
ہمارا لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا انداز ان کے رویوں اور لہجوں میں بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ان کی بھی وہی عادت پڑتی ہے. ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو وہ بھی مذاق اڑانے کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں. اور پھر پانی جب سر سے اونچا ہو جاتا ہے اور وہ گھر والوں کو بھی اور ہمیں بھی مذاق میں لینے لگتے ہیں تو ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ آج کل کے بچے سنتے ہی نہیں. ہم خود سوچے، جب اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو ہمارے حوالے کیا تو وہ کوری سلیٹ لے کر آئے تھے. انہیں اس حال پر پہنچانے میں کہیں نہ کہیں ہمارے رویے، ہمارے بیہیویئر کا بھی بہت اہم رول ہوتا ہے. ہم دھیان دیں کہ بچے جب بولنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا سارا دھیان ان کی طرف ہوتا ہے. ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں، انہیں اہمیت دیتے ہیں. وہ نرسری رائمز یا کوئی دعا یاد کرتے ہیں تو ہم انہیں شاباشی بھی دیتے ہیں. وہ اسکول سے واپس آ کر ہمیں وہاں کی باتیں بتاتے تو ہم بڑے چاو سے وہ سب باتیں سنتے. پھر دھیرے دھیرے ان کی باتوں میں ہمارا دھیان کم ہونے لگتا اور اس طرح ان میں اور ہم میں کمیونیکیشن گیپ بڑھنے لگتا اور پھر دھیرے دھیرے وہ اپنی باتیں ہم سے شیئر کرنا بند کر دیتے ہیں. لیکن انہیں شیئر تو کرنا ہوتا ہے، لہذا وہ اپنی باتیں وہاں شیئر کرتے ہیں جہاں انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کی باتیں سنی جائے گی، انہیں اہمیت دی جائے گی. اسی طرح بچوں کی باتوں اور مشوروں کو جگہ دینے سے ان کے اندر کا پوٹینشیل باہر آتا ہے. وہ کھل کر اپنی بات رکھ پاتے ہیں. لیکن عام طور سے ہمارا معاملہ ایسا ہوتا نہیں، بلکہ انہیں یہ کہہ کر خاموش کرا دیا جاتا ہے کہ ابھی تمہاری عمر کم ہے، تم نے ابھی دنیا نہیں دیکھی، تم میں تجربے کی کمی ہے، ہم نے ایسے ہی بال سفید نہیں کیے ہیں. اس طرح کی باتیں ان کے کانفیڈنس کو ڈاؤن کر دیتی ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب ہدایت میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے ذریعے ایک اہم سبق دیا کہ جب ان دونوں باپ بیٹے کے سامنے ایک کیس آیا تو اللہ نے فرمایا فَفَهَمْنَاهُ سلیمان، ہم نے اس معاملے کا فہم والد کی بجائے ان کے بیٹے سلیمان کو عطا کیا. آج کی اس بھاگ دوڑ والی لائف میں ہم اتنا بیزی ہو گئے ہیں کہ آج ایک فیملی میں رہتے ہوئے بھی ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کی فرصت تک نہیں. اور جب گھر میں ہوتے ہیں تو بظاہر گھر والوں کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں لیکن ہمارا سارا دھیان موبائل پر ہوتا ہے. تو ہم سوچے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے سامنے کون سا ماڈل پیش کر رہے ہیں. اسی طرح عام طور سے جس گھر میں 2 یا اس سے زیادہ بچے ہوتے ہیں وہاں پر جانے انجانے میں ہم میں بچوں کے ساتھ میں پارشیلٹی ہونے لگتی ہے. کسی نہ کسی حد تک لڑکوں اور لڑکیوں میں فرق محسوس ہونے لگتا ہے. مثلا گھر میں باسی کھانا ہے تو لڑکیوں کو کھانا چاہیے، لڑکوں کے لیے تازہ کھانا ہوتا ہے. کیوں؟ تو جواز یہ دیا جاتا ہے کہ لڑکے دن بھر محنت کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، کم سے کم گھر آ کر انہیں اچھا کھانا تو ملے. اور لڑکیوں کو دوسرے گھر جانا ہوتا ہے تو انہیں ایڈجسٹ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. کبھی ایک دن کے لیے اس معاملے کو ریورس کر کے دیکھیں کہ لڑکے وہ سارے کام کرے جو لڑکیاں کرتی ہے تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ گھر کے کام کرنا اتنا آسان کام بھی نہیں. وہ بھی تو کام کر کے تھکتی ہوں گی، انہیں بھی لگتا ہے کہ اتنی محنت سے وہ جو ڈش تیار کر کے دسترخوان پر سجاتی ہیں ان کی محنت کو بھی سراہا جائے. لیکن عام طور سے ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا نمک مرچ کم ہو گیا تو وہ تو ضرور ہم بتاتے ہیں، لیکن اگر اچھا بنا ہو تو اس کی تعریف ہم سے جلدی ہوتی نہیں. عموماً ماں باپ اپنے گھر کی بچیوں سے یہ تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بڑوں کے سامنے ادب سے رہیں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کو قابو میں رکھیں. لیکن ہم خود اپنے دل سے پوچھیں، کیا کبھی ہم نے اپنے گھر کے لڑکوں سے بھی یہ بات کی؟ ایک ایسا قرآن ہم پڑھ رہے ہیں جہاں ساری چیزیں صرف اور صرف لڑکیوں سے چاہی جا رہی ہے، لڑکوں کے لیے کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہماری طرح پارشیل نہیں ہے، اس نے دونوں کو برابر کہا. اور پہلے ایمان والے مردوں کو کہا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی آپ مومن مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھتے ہوئے اپنی عزت کی حفاظت کرے. اور اس کے بعد عورتوں سے فرمایا
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ۔ اے نبی مومن عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنے چارمز کا مظاہرہ نہ کریں۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ نے تو ایسا بالکل نہیں کیا کہ لڑکوں کے لیے الگ ہو اور لڑکیوں کے لیے الگ؟ اگر لڑکا کوئی نیک کام کرے تو اسے زیادہ نیکی، اور وہی نیک کام کوئی لڑکی کرے تو اسے کم ثواب۔ ہمارے رب نے تو اپنا اصول بتایا اپنی آخری کتاب میں، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کے ریوارڈ میں کوئی کمی نہیں کروں گا، چاہے میل ہو یا فیمیل، کوئی بھی ہو تم میں سے۔ پھر آخر عام طور سے کمپرومائز ہمیشہ لڑکیوں کے حصے میں ہی کیوں؟ کھانے میں، اسکول میں، آگے پڑھنے میں، کچھ کرنے میں لڑکیوں کو ہی من کو مارنا کیوں؟ سسرال میں شوہر کی زیادتی پر صرف بیوی کو ہی کمپرومائز کی تعلیم کیوں؟ کیوں شوہر کو بھی روکا نہیں جاتا؟ کیوں شوہر کو بھی اس کی ذمہ داری کا احساس نہیں دلایا جاتا؟ آج کل کا ڈیٹا اٹھا کر دیکھ لیں، لیڈیز کس مینٹل حالت سے گزر رہی ہیں اور کس طرح ڈپریشنز میں جا رہی ہیں، اور جس بچے کے سامنے اس کی والدہ کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، اس بچے میں دو طرح کی سوچ پنپنے لگتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اسے رشتوں سے نفرت ہونے لگتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اسے بھی بڑا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ ایسے ہی کرنے کی تعلیم ملتی ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ عورت ہی عورت کی زیادہ تر دشمن ہوتی ہے۔ مائیں چاہتی ہیں کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ ان کے سسرال میں سب اچھے سے رہے، لیکن اپنی بہوؤں کو لے کر ان کی سوچ الگ ہوتی ہے۔ نندوں کا معاملہ بھی اپنی بھابھی کے ساتھ الگ ہوتا ہے، لیکن انہی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی نندیں ان کے ساتھ اچھے سے رہیں۔ ایک بات اور ہمیں دھیان رکھنی چاہیے کہ عموماً ایسا دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ تو اپنے سب بچوں کی تربیت ایک ہی جیسے کرتے ہیں، لیکن ہر بچہ اپنے سوبھاؤ کے مطابق انہیں اپناتا ہے۔ ہمارے سامنے مثال ہے سورہ یوسف میں حضرت یعقوب کی، کہ انہوں نے سب بچوں کی تربیت ایک جیسی کی، لیکن پھر بھی بھائیوں کے درمیان نا اتفاقیاں پیدا ہونے لگی۔ اسی طرح سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس بندے کے واقعے میں ملتا ہے کہ والدین تو نیک تھے لیکن ان کا لڑکا نیک نہیں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حضرت نوح نے تو اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کی، لیکن بیٹے کا معاملہ کچھ اور ہی رہا، اور اس کے برخلاف حضرت ابراہیم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے کہ والد کے غلط کاموں کا اثر انہوں نے اپنے آپ پر ہونے نہیں دیا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اخلاق و کردار کو سنوارنے والی کتاب کو ہم خود بھی پڑھیں اور آنے والی نسلوں کو بھی اللہ کی کتاب کی تعلیم دے کر جائیں، تاکہ ہم سب اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی کا سفر جاری رکھ سکے، اپنے آپ کو جہنم کی سزا سے بچانے کی فکر ہم میں پیدا ہو، اور ہم خود کو جنت میں داخل کرنے کے لیے عمل کی شروعات کر سکے۔ رب تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین
وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك أنت السميع مستجيب الدعوات. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.